बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। कुछ खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ज़ाहिर है कि ये हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत इसको ऑलरेडी बिफोर हैंड इसकी जुजियात शेयर हो जाती, मीडिया पर मौजूद होती, इंफॉर्मेशन डिस्कोर्स में होती, तो फिर स्पॉयलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस तरह अब आपको पूरी दुनिया में अलार्म नज़र आ रहा है, नई दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, इजराइल में जो कुछ हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया इसको जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर अगर ये पहले से पता होता कि इस किस्म का मुआहदा होने जा रहा है, तो फिर जाहिर है कि इसके खिलाफ साजिशें और स्पॉयलर्स भी अपना काम करना शुरू हो जाते। लिहाजा इसको खुफिया रखना समझ आता है कि इसको खुफिया क्यों रखा गया। लेकिन अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको बड़ी हद तक जो है वो इसमें एतमाद में लिया जाए, सो दैट इसके ऊपर एक यूनानिमिटी और कंसेंसस पूरे पाकिस्तान में बरकरार रहे और लोगों को कन्विंस किया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से इसके समरात पाकिस्तान को मिलेंगे। अगर हम सऊदी अरब के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो बदले में सऊदी अरब हमारे लिए क्या करेगा, हमारे लिए जो करना मुमकिन नहीं है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पर सऊदी अरब हमें कैसे हेल्प आउट करेगा, और बदले में हम सऊदी अरब को किस किस शोबे में किस तरह हेल्प आउट करेंगे, ख़ास तौर पर ये डिफेंस वाले मामले में। तो ये हुकूमत के करने का काम है। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करूँगा। अब जो इंडियन मीडिया है वो ज़ाहिर है कि, और ख़ास तौर पर इजरायली मीडिया, वो बॉब वुडवर्ड की इस किताब का हवाला देते हुए बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस वक्त पंचिंग बैग बने हुए हैं नरेंद्र मोदी इंडिया में। बड़ी तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हैं, जो सफारती ब्लंडर्स हैं, यानी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया कि पाकिस्तान जो है वो इतनी जल्दी उसका जो है वो राइज हुआ। पाकिस्तान अपने तौर पर कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कोशिश को स्पीड अप जिस तरीके से करवाया है नरेंद्र मोदी के ब्लंडर्स ने, उसने एक राइज दिया है पाकिस्तान को इंटरनेशनली। अब आ जाते हैं उन दावों की तरफ जो पाकिस्तान में किए गए हैं। दो अहम तरीन वज़रा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, फिर मशीर जो है वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह, उन्होंने जो दावा किया, और फिर आखिर में हम बात करेंगे जो दावा सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने किया। पहले ज़रा सुनते हैं राना सनाउल्लाह साहब इस डील के हवाले से क्या कहते हैं। मैं इसको 1.5 की स्पीड पे जो है वो प्ले करूंगा, ये ज़रा सुनिए। सारे मुस्लिम मालिक नहीं आएंगे सर, वो हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, सारे आएंगे नहीं, क्योंकि जहाँ राना साहब जहाँ अमरीकियों ने अपने अड्डे बना के बैठे हो, वहाँ पे अमरीकियों का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। कतर के अंदर अड्डा हमला भी हो गया, लेकिन अमरीका के खिलाफ नहीं वो बोले, बल्कि ये बोला कि हम यूएस पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे इश्यूज हैं अभी। नहीं, कहा तो ये भी जाता था कि सऊदी अरब के ऊपर भी अमेरिका का बहुत जो है वो असर रसूख है। दोहा के अटैक ने इस चीज को तेज कर दिया। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक यानी लेटेस्ट जो यानी टेक्निक्स और इनोवेशंस हैं उनके साथ जो एक न्यूक्लियर पावर है, यानी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो किसी शको शुबे से बालातर है, और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी किसी इनोवेशन से कम नहीं है और शको शुबा से बालातर। और ये दोनों जो कुव्वतें हैं या दोनों जो सलाहियतें हैं ये इंडिजिनस हैं। और सर एयरफोर्स आपने उनके साथ जान मार रहे हैं, एयरफोर्स अब हमें कमी क्या है? कमी है हमें फाइनेंशियल डॉलर चाहिए सर इन्वेस्ट करने के लिए डिफेंस में, यानी कमी वो है ना। तो सऊदी अरब जो है वो इकोनॉमिक पावर है, फाइनेंशियल पावर है। तो अब जब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो ये मलिक साहब ये एक वर्ल्ड सुपर पावर है। दोनों ममालिक मिल गए ना, मिल गए ये, या तो ये सुपर पावर, तो ये एक यानी ये एक वर्ल्ड सुपर पावर है। ये अच्छा जुमला इस्तेमाल किया। तो मामला ये है कि वो मुसलमान ममालिक जिनको जरूरत ही नहीं है, जो अपने महल्ले वकू में जो है वो ठीक है, जो सुकून से वो रह रहे हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, तो वो तो उनको तो वाकई शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जहां कहीं भी किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर अग्रेशन होगा, ज्यादती होगी, तो ये जो वर्ल्ड सुपर पावर है मुस्लिम, ये वहां पे जाके उसका नोटिस लेगी। ये जो आप ये टर्म आपकी बहुत अच्छी है वर्ल्ड सुपर पावर वाली। आज से चंद साल पहले जनरल राहील शरीफ जब फौज से रिटायर हुए तो सऊदीज ने एक डिफेंस अलायंस बनाया, और उसका सरबराही जो थी जनरल राहील शरीफ को दी। लेकिन वो डिफेंस अलायंस भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट जो पावर चाहिए थी मिलिट्री की, वो पाकिस्तान के पास है। तो वो डायमेंशन है। अब फिर दूसरी बात ये है कि देखें कमी किस बात की थी, यानी डॉलर्स की कमी थी ना, पैसों की कमी थी ना, वरना हमारे वो जवान जिन्होंने S4 इंडिया का जो दिया का जो था उसको जहम कर दिया है जी। तो मामला ये है कि आप आने वाले सालों में जब ये कमी दूर हो गई तो फिर आप देखें ना कि हमारी फिर टेक्नोलॉजी और हमारी जो इन्वेंशंस हैं वो कहाँ तक जाती है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है उसको सुनें तो आपको एक बात तो अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब को इस डिफेंस एग्रीमेंट की जुजियात या तफसीलात के बारे में इल्म नहीं है।
وہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس ڈیفنس پیکٹ کو اس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک ملٹری الائنس بنایا ہے، اور اس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملٹری الائنس سعودی عرب کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلم ملک کے اوپر کوئی بھی جارحیت کرے گا تو پھر یہ ورلڈ سپر پاور جو ہے وہ جا کر یہ کرے گی۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ صاحب کی بصد احترام جو لگتا یہی ہے کہ جس طرح میں اگر جو ہے وہ ایرو ڈائنامکس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں تو جتنا میرا نالج ہے اتنا ہی رانا صاحب کا جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیر آرسنل کے اوپر ہوگا، اس سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہو، لیکن وہ جس طریقے سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں معاملہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے لگتا یہی ہے کہ نہیں ہوگا۔ البتہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو موجود بھی تھے سعودی عرب میں، اس سائننگ کو انہوں نے وٹنس بھی کیا، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو تفصیلات رکھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑی پریشان کن ہوں گی، انڈیا کے لیے بھی پریشان کن ہوں گی، اسرائیل کے لیے بھی۔ اور یہ ذرا میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں خواجہ آصف نے کیا کہا۔ صاحب اس وقت ترازو میں جب ہوتا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ، تو پھر پاکستان کی تو بھارت کے ساتھ نہیں بنتی، اور حالیہ بھی جنگ ہوئی، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ باقاعدہ طور پر ایک وہ بھی اس طریقے سے انوالو ہوں گے؟ اگر پاکستان اور بھارت کا تنازع ہوتا ہے، پھر سعودی عرب کا کسی سے تنازع ہوتا ہے، تو ہم بھی، ہماری بھی فورسز انوالو ہوں گی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے کوئی کسی جو ہے وہ ملک کا نام نہیں لیا کہ کون ملک جو ہے وہ اگریسر ہوگا تو ہم جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے، نہ سعودی عربیہ نے اس کا کوئی نام لیا ہے نہ ہم نے کوئی نام لیا ہے۔ تو اٹ از جسٹ ایک امبریلا ہے جو پرووائڈ کیا گیا ہے دونوں اطراف سے کہ کسی کے ساتھ بھی اگریشن ہو، کسی سائڈ سے بھی اگریشن ہو، وہ جوائنٹلی اس چیز کو جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس اگریشن کا جواب دیا جائے گا۔ اٹ از ناٹ این اگریسو پیکٹ اور ڈیفینس ارینجمنٹ، اٹ از بیسیکلی اے ڈیفینسو ارینجمنٹ جو ہے۔ تو اس لیے کسی کو اگر اس میں نظر آ رہا ہے جی کہ ہم نے کوئی جس طرح نیٹو جو ہے وہ ایک ڈیفینسو ارینجمنٹ ہے، اور اس میں جتنی کلوزز ہیں نیٹو میں بھی کہیں بھی ان کی اگریشن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، پر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہاں پہ کس طرح اس نیٹو نے جو ہے وہ اوور دا ایئرز اور اوور دا ڈیکیڈز جو ہے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لیکن یہ بیسیکلی ڈیفینسو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کی ٹریننگ میں، ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ میں، ان کی لینڈ فورس کی ٹریننگ میں، ان کی دوسری جو انٹرنل فورسز جو ہیں ان کی ٹریننگ میں پاکستان بڑی دیر سے انوالو رہا ہے۔ تو یہ اس چیز کی میں سمجھتا ہوں ایک ایکسٹینشن ہے، اس کو فارملائز کر لیا گیا ہے، جو بڑی خوشائند بات ہے۔ اور اس میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس کا بالکل جواب جو ہے میں یس میں دوں گا کہ یہ اگر اگریشن ہوتی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے، اس کو ہم مل کے دفاعی اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس صورت میں کیا مزید بھی عرب ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس معاہدے میں؟ دیکھیں، میں یہ بات جو ہے یہ میں اس کا اس وقت جواب جو ہے وہ پری میچورلی نہیں دے سکتا، لیکن کوئی دروازے بند نہیں ہوئے یہ میں ضرور کہوں گا۔ میں ذرا کیئرفلی ورڈڈ رکھنا چاہتا ہوں اس کو، اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیٹو کی طرز کا جو ہے وہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے، اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ولنریبلٹی زیادہ ہے، اور ہمارے خطے میں آپ دیکھ لیں پچھلے 25-30 سال کی تاریخ جو ہے ہمارے خطے میں، بلکہ اس سے پیچھے اور پیچھے چلے جائیں 40-50 سال کی تاریخ جو ہے اس میں خلفشار ہی خلفشار رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی حق ہے اس خطے میں جو ممالک ہیں، جو آبادی ہے، خصوصاً میں مسلمان آبادی کی بات کروں گا، ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ مل کے اپنے خطے کا، اپنے ممالک کا، اپنے عوام کا جو ہے دفاع کریں۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کوئی یہ کلاز نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یا پاکستان جو ہے کسی اور سے معاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن اٹ ول آلویز بی اے ڈیفینسو میکنزم اور ارینجمنٹ جو ہے۔ تو جو گفتگو کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کے سوالات ایران کے حوالے سے تھے، یمن کے حوالے سے تھے، دیگر ممالک کے حوالے سے، تو ایک چیز تو بڑے واضح ہو گئی جو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو ہے کہ یہ ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی اٹیک کیپیبلٹی یا خود سے اٹیک الائنس بنا کر یا دو ملک مل کر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے، بلکہ اس میں 2-3 چیزیں واضح ہو گئی۔ نمبر 1، ڈیکلیریشن آف وار، یعنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا اگر الزام ہے انڈیا کے اوپر کہ جعفر ایکسپریس کا فار ایگزامپل حملہ جو ہے وہ انڈیا نے اپنے پراکسیز کے ذریعے کیا ہے، یا پھر BLA کو اپنے پراکسی کے طور پر بلوچستان میں حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے، یا پھر خیبر پختونخوا میں TTP اور دیگر جو ان کے فیکشنز ہیں ان کا مرجر کروا کے ان سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرواتا ہے، تو اس صورت میں سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ اگر ایک پراپر ڈیکلیریشن آف وار ہوتا ہے، حالت جنگ میں ہم چلے جاتے ہیں اور ہم خود جارے نہیں ہیں،
ہم اٹیک نہیں کر رہے ان سعودی عربیاز کیس کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کے اوپر یا کسی اور ملک کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، بلکہ سعودی عرب کے اوپر ایک جنگ مسلط کی جاتی ہے، کوئی جارحیت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے کیس میں اگر انڈیا ڈکلیریشن آف وار کر کے کسی بڑے لمیٹڈ بیٹل یا پھر کسی بڑے آپریشن کے نام پر پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، یا جو پاکستان کی فضائی حدود ہے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ایکٹ آف ایگریشن، ایکٹ آف وار ڈکلیئر ہوگا۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ جہاں پر پاکستان اور سعودی عرب کا جو تعاون ہے وہ ٹریگر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آبویسلی اس ضمن میں ظاہر ہے کہ وہ کیپیبلٹیز اچیو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سوالات موجود ہیں۔ پاکستان کے کیا ٹروپس آن گراؤنڈ ہوں گے، پاکستان کے میزائلز کی ڈپلائمنٹ ہوگی، پاکستان کا نیوکلیئر آرسنل وہاں پر ہوگا، یا یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ جزیات ہیں جو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا یا پاکستان کے اوپر اگر حملہ ہوگا اور اگریسر کوئی اور ڈکلیئر ہوگا اور اس میں ڈکلیریشن آف وار، حالت جنگ میں وہ ملک چلا جائے گا، تو پھر یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، جو اگریمنٹ ہے یا ٹریٹی ہے، یہ اس وقت انیکٹ آئے گی۔ لیکن یہ بالکل نیٹو کی طرز پر، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹو کی طرز کے اوپر ہے، تو نیٹو کا آرٹیکل، جو چارٹر کا آرٹیکل 5 ہے، وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ اگر حملہ کسی بھی نیٹو رکن ملک کے اوپر ہوتا ہے تو پھر تمام ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ بٹ ان اٹ سیلف یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ارینجمنٹ اس ضمن میں نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی ملٹری یا ایسی فورس ریز کی جائے گی جو کسی اور کے اوپر جا کے یا کسی تیسرے معاملے میں، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کسی اسلامی ملک جو ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے یا اس کے خلاف جارحیت ہوتی ہے، تو یہ ورلڈ سپر پاور جو پاکستان اور سعودی عرب مل کر بن گئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق، وہ وہاں پر جا کر ان کی باز پرس کریں گے یا ان کی خبر لیں گے جو جا رہے ہوں گے یا حملہ کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ دعوے ہیں ظاہر ہے کہ جن کی بنیاد پر رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مس انفارمیشن کا اور ڈس انفارمیشن کا بھی بازار گرم ہے۔ بہت سارے لوگ اندازے لگا رہے ہیں، تکے لگا کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک گفتگو حیران کن طور پر کی، اب ظاہر ہے کہ اس کی جزیات تو نہیں معلوم، اگر تو جزیات پہنچ چکی ہوں، معلوم ہوں، تو پھر تو اور بات ہے، لیکن دعویٰ بہت بڑا ہے جو کیا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے۔ ایک قرضے والے میم چل رہا تھا کہ سعودی عرب کا دفاع ہماری ذمہ داری اور ہمارا قرضہ سعودی عرب کی ذمہ داری، اور کچھ اس قسم کے میمز چل رہے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو کہا وہ ذرا سنیے۔ اچھا، یہ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ ٹھیک، اب پاکستان کو بھی معاشی طور پر پاکستان کی مشکلات ہیں، سعودی عرب کی اپنی دفاعی ضروریات ہیں۔ بالکل، اب دونوں کی خیال رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینا ہوگا۔ اب سعودی عرب اور قطر اور دوسرے ٹریلینز آف ڈالر جو ہے ہم انویسٹ کر رہے ہیں امریکن اکانومی میں، ادھر یہ کیا مشکل ہے؟ 400-500 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں ہو جائے، 140 ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ ہے جس سے ہماری کمر توری ہو رہی ہے۔ تو ایک دیکھتے ہی دیکھتے یہ قرض جو ہے ہوا میں اڑ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ملکوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، اس پر ایک آگے چل کے ایک بڑا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قرض جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ اب یہ دعویٰ کیا مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ اگر سعودی عرب کی پاکٹ کا سائز دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو دنیا کے 8ویں-10ویں نمبر کی ایشین گیمز ہیں رینکنگ کے اعتبار سے، اس کے لیے 500 ارب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ مختص کر سکتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اور ٹریلینز آف ڈالرز اپنے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ کے لیے یا اپنی اسٹریٹجک نوعیت کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کر سکتا ہے ویسٹ میں، ویسٹرن ممالک میں۔ تو پھر پاکستان کے لیے بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسی ابھی تفصیلات کہیں موجود نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ کہا جا سکے کہ سعودی عرب پاکستان کو اتنے پیسے دینے جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے ہمیں صرف جو ہے وہ کوئی آرڈیننس فیکٹریز میں اسلحے کی جو پروڈکشن ہے اس کی مد میں انہوں نے ہمیں کوئی تعاون کرنا ہے، پاکستان کے معاشی اعتبار سے قرضے اتارنے ہیں یا نہیں اتارنے؟ یہ بڑی پری میچورلی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک لطیفہ ہے نا، میں کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پاکستان میں اس وقت جس طریقے سے بات
بات چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ خاص طور پر اس پیکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو، اس کی جزیات کو پڑھے بغیر یا سنے بغیر یا آفیشیل کنفرمیشن کے بغیر اس پر تبصرہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک حالات کا مارا ہوا شخص تھا، اس کا کوئی 7 کروڑ روپے کا جو ہے وہ پرائز بانڈ نکل آیا. تو جو اس کے دوست تھے ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس کا پرائز بانڈ نکل آیا ہے. ابھی تک اس کے علم میں نہیں تھا کہ میرا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ایک دم پتہ چلا جتنا یہ حالات کا مارا ہے یہ خوشی سے مارے نہ جائے، لہٰذا جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ جو جا کر اسے کنونس کرے. تو اس کا ایک رشتہ دار ڈھونڈا گیا. ظاہر ہے کہ اس کا رشتہ دار بھی ذرا حالات کا مارا ہوا تھا. اس کو پہلے کانفیڈنس میں لیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے فلاں رشتہ دار کا جو ہے وہ 7 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا. اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا، میں اس کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ وہ بالکل پریشان نہیں ہوگا اور وہ خوشی کے مارے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فوت ہی ہو جائے. تو وہ جاتا ہے اس کے پاس، اپنے رشتہ دار کے پاس، اس کو جا کے کہتا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں. وہ کہتا ہے ہاں حالات تو بہت خراب ہیں. اس نے کہا کہ لیکن ان حالات میں سوچ، اگر تیرا 7 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ نکل آئے تو کیا کرے گا؟ یعنی اس کی ذہن سازی کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس میں سے 2 کروڑ روپے تو تجھے دے دوں گا. تو وہ جو حالات کا مارا ہوا شخص جس کا پرائز بانڈ نکلا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جس کو 2 کروڑ کا کہا اسے تو پتا تھا پرائز بانڈ نکلا ہے، تو وہ خوشی سے پھڑک کے مر گیا. تو یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہوئی بھی ہے کہ انفارمیشن ہے نہیں، اور جس کے پاس انفارمیشن ہے، جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو وہاں پر بہت سارے لوگ پھڑک کے بھی جو ہے وہ مر رہے ہیں اس کے اوپر. اس ساری جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی تفصیلات کو لے کر ابھی کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنی ہیں اور آنا شروع ہو چکے ہیں. مزید بھی کچھ دعوے چل رہے ہیں، کچھ کنسرنز ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.